बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। प्रोग्राम के आगाज़ में ही अफसोसनाक वाक़या जो कि कल रात को लाहौर मोटरवे पे पेश आया, गुजरपुरा के मकाम के ऊपर, जहाँ पे खातून अपने 2 बच्चों से के साथ गुजरांवाला आ रही थी लाहौर से, और उनकी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हुआ, जिसके बाद इतनी देर में कि उनके रिश्तेदार आते, कुछ लोग आए और उन्होंने उनको ज़्यादती का उनके बच्चों के सामने निशाना बनाया। ये किस किस्म का माहौल है, ये किस किस्म का एनवायरनमेंट है? कम से कम पाकिस्तान में इस तरह का वाक़या, पंजाब में भी इस तरह का वाक़या इतने तवील अरसे के बाद देखने को मिला है। कभी देखने को इस तरह नहीं मिला, और ख़ास करके बच्चों के सामने ये वाक़या होना, किसी किस्म की ज़्यादती, हर तरह की ज़्यादती औरतों के साथ जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। लेकिन ये ना सिर्फ काबिले मुज़म्मत है, ये शर्मनाक है और इसका एहतसाब भी ज़रूरी है। पुलिस ये कहती है कि वो मुलजिमों तक पहुँच चुके हैं, गिरफ्तारियाँ अमल में आएंगी या नहीं ये देखना है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुतालबा किया है मुराद सईद साहब से कि वो इस्तीफ़ा दें, क्योंकि वो मोटरवे पुलिस को मोटरवे को देखते हैं, और ये खातून मोटरवे पुलिस को फ़ोन करती रही, लेकिन मोटरवे पुलिस ने कहा कि ये उनके जो हुदूद है उसमें ये इलाका नहीं आता, इसकी बुनियाद पे उनकी मदद नहीं की गई। तवक्को रखनी चाहिए कि इंसाफ मिलेगा, और अगर नहीं मिलेगा तो जाहिर है कि ये कैसा वाक़या है कि जो दिल दहला देने वाला है, और किसी सूरत भी ये इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। दूसरी जो सियासी स्टोरीज़ हैं, ज़ाहिर है कि इस आज नवाज शरीफ साहब का मामला भी डिस्कस हुआ और अदालत में ये मामला आया। नवाज शरीफ साहब को आज की तारीख में सरेंडर करना था, उन्होंने नहीं किया। कल उन्होंने अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स भिजवाई, जिसकी बुनियाद के ऊपर आज अदालत ने उनको देखा, और 15 सितंबर को उन्होंने कहा कि फैसला करेंगे कि नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। काफ़ी सख्त रिमार्क्स जो हैं वो जस्टिस कियानी साहब ने दिए हैं, और उन्होंने ये कहा है कि क्यों रिलीफ दिया जाए, और उसके साथ साथ ये भी उन्होंने फरमाया कि नवाज शरीफ साहब खुद को सरेंडर करें, गिरफ्तारी दें, और उसके बाद इस मामले को आगे देखा जाएगा। केसेस में तेज़ी है, जरदारी साहब के केसेस में भी, नवाज शरीफ साहब के केसेस में भी, और दूसरी तरफ ऐसे नज़र आता है कि अपोजिशन जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस करने जा रही है उसका एजेंडा भी काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है। मौलाना फजलुर रहमान साहब भी सड़कों के ऊपर अब अपने जो वोट बैंक है या अपने जो सपोर्टर्स हैं उनको मोबिलाइज़ करना शुरू उन्होंने कर दिए। क्या होने जा रहा है, किस तरह की इन्वायरमेंट बनने जा रही है, इस वक्त हम जिस शख्सियत से बात करेंगे वो पाकिस्तान के बहुत सीनियर, बल्कि सीनियर तरीन सियासतदानों में से हैं। एक किताब पहले लिख चुके हैं, एक किताब हाल ही में उनकी आई है, लाल हवेली से अक़वाम मुत्तहिदा तक। जनाब शेख रशीद अहमद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया है। पहले तो ये जो लाहौर में वाक़या हुआ है, इतना संगीन वाक़या है, इतना दिल दहला देने वाला वाक़या है, इस पे आप क्या कहेंगे? और क्या आपको नहीं लगता कि जो पुलिस की वहाँ पे चपकलिश चल रही है, जिस तरह का इन्वायरमेंट पंजाब के अंदर बना हुआ है, मुलजिमों को, मुजरिमों को तक़वियत मिल रही है उस पूरी फ़िज़ा से? देखें, माशरे में बहुत गिरावट है, बहुत तनज़्ज़ुली है, और इखलाकी इक़दार इतनी मखदूश और इतनी कमतर हो चुकी हैं कि इतने ज़िल्लत अमेज़ वाक़या, इससे सारी कौम की तौहीन होती है। ये वाक़या एक जिन भी लोगों का है वो इस सारे पाकिस्तान कौम की तौहीन है। इंडिया में तो सुनते थे ऐसे वाक़यात होते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान में भी दिल हिला देने वाला वाक़या हुआ है, और इनको करार वाकई सज़ा देनी चाहिए, और मिसाली सज़ा देनी चाहिए। ऐसी सज़ा देनी चाहिए कि लोगों को पता लगे कि इस तरह के माशरे में जो गंदे नासूर हैं उनसे कैसे निपटा जाता है। बिल्कुल शेख साहब, पंजाब के हवाले से भी ज़रा फरमा दीजिए, क्योंकि आपने मुख्तलिफ़ हुकूमतें देखी हैं, सब कुछ जिस तरह की सिचुएशन वहाँ पे बनी हुई है, गवर्नेंस के जिस तरह के इश्यूज़ हैं, इंतज़ामी मामलात हैं, अभी IG 5वें IG जो है वो तब्दील हुए हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि पंजाब दिन ब दिन बदलता चला जा रहा है, लॉलेसनेस बढ़ती चली जा रही है वहाँ पर? देखें, सारे पाकिस्तान में ही आप देखें, कराची में देखें, पंजाब में देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में लॉलेसनेस इतनी बढ़ गई है कि इसके लिए कुछ सोचना पड़ेगा कि कौन सा तरीका इख्तियार किया जाए, और पंजाब में भी यही हाल है। और पंजाब में देखें, अब एक मसला है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि इसका मसला सिर्फ चीफ मिनिस्टर है, तो चीफ मिनिस्टर के हद से नीचे भी एक पूरी मशीनरी होती है जो आपस में एक दूसरे से लड़ाई में मशगूल है। सो चीफ मिनिस्टर को इसका नोटिस लेना चाहिए, और लेंगे।
اور الٹیمیٹلی آپ دیکھیں کیونکہ نواز شریف صاحب یہ بار بار کہہ چکے ہیں کہ وہ عثمان بزدار کے ساتھ ہیں، تو بینگ اے منسٹر میں آپ کو اس سے زیادہ کوئی بات نہیں کہہ سکتا کہ عثمان بزدار کو اپنے معاملات وہ دیکھ رہے ہیں اور اس کو بہتر کریں گے۔ اس کا سر کوئی سیاسی طریقہ بھی نکل سکتا ہے؟ مثلا خان صاحب چاہتے ہیں کہ بزدار صاحب کو تبدیل نہ کیا جائے، اور بڑا میٹر کرتا ہے لیڈرشپ جو اوپر ہوتی ہے اس کے بعد۔ اور دوسری طرف آپ نے دیکھا کل قافلی کے خلاف بھی مسئلہ جو جی سر مسئلہ جو ہے بنیادی طور پر یہ ہے کہ اگر ایسا کرتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ سارے گروپ بلیک میلنگ میں آ جائیں گے، اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ سارے گروپ بلیک میلنگ میں آ جائیں گے، اور سارے گروپ بلیک میلنگ میں وہ صورتحال پیدا کر جائیں گے کہ تحریک انصاف کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ ورنہ ایسا بڑا مسئلہ کوئی نہیں، کیونکہ ووٹوں کا ڈیفرنس بڑا کم ہے، ووٹوں کی اکثریت بڑی کم ہے، اور کوئی ایسا انہونی واقعہ ہو سکتا ہے جس سے کہ مشکلات میں اضافہ ہو جائے۔ باقی جو آپ نے ابھی بات کی ہے اے پی سی کی، میں اے پی سی میں سے کچھ نہیں ہوتا دیکھ رہا ہوں۔ ٹینٹ ہیں، فش ہیں، لوٹ کے بدو گھر کو آئے، صرف جلسے کریں گے۔ یہ اس دن لگائیے میرا پیغام جس دن یہ فیصلہ کریں گے۔ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ استعفے دینے کی طرف جائیں گے، یہ دھرنا دیں گے، یہ گھیراؤ کریں گے، بالکل نہیں کریں گے جی۔ مولانا فضل الرحمان نے ابھی پشاور جلسہ کیا ہے، یہ لاہور کریں گے، کراچی کریں گے، دوسرے شہروں میں کریں گے، اور اپنی سٹرینگتھ کو یہ ختم نبوت کے پاس ہم عاشق رسول نہیں ہیں؟ ہم آج جو ختم نبوت کی ریلیاں کر رہے ہیں، قومی اسمبلی میں انہوں نے ووٹ دیا ختم نبوت کے خلاف، سینٹ میں انہوں نے جا کے ان کو عقل آئی، قومی اسمبلی میں تو انہوں نے ووٹ دیا، اور جب میں نے دھمکایا کہ جمعے کے دن میں باہر نکل رہا ہوں اور ان کے طوطے اڑ گئے سب لوگوں کے، انہوں نے واسطہ کیا کہ اور جمعرات کے دن تک انہوں نے قانون امینڈ کیا، اور ہم ابھی اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، منسٹریوں میں بیٹھے ہیں، اور ہم عاشق رسول ہیں۔ دنیا کی کوئی طاقت ختم نبوت کی طرف نہیں دیکھ سکتی، وہ آنکھیں نکال لیں گے جو ختم نبوت کے خلاف دیکھے گی، چاہے کوئی آنکھ ہی کیوں نہ ہو، اس کو نکال لیں گے۔ لیکن نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگوں کو شیخ صاحب آپ نے جلسہ دیکھا ہوگا، لوگوں کو مشتعل کر رہے ہیں۔ جی مولانا فضل الرحمان کا جلسہ دیکھیں، وہاں پشاور میں ہونا ہی بڑا تھا۔ مدرسوں میں اس وقت جو صورتحال ہے، فضل الرحمان جو ہے ان کے ساتھ نہیں چلیں گے جی، میں اس حد تک بھی جانے کے لیے تیار ہوں۔ نہ ان کو فضل الرحمان کو وہ تحریر، کیا خیال ہے اپنی سیاست کو وہ دفن کر لیں فضل الرحمان کے پیچھے چل کے، اور فضل الرحمان اگر ان کے پیچھے چلے گا تو اس کی سیاست دفن ہو جائے گی۔ نون اور پیپلز پارٹی کی بھی صورتحال دیکھیں۔ آج میں ایک بات بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا، پاکستان میں کوئی سیاسی جماعت ایسی نہیں ہے جس کو کہے سننے کی عادت نہیں ہے، اور یہ سب پارٹیاں کہے اور سننے میں ہوتی ہیں، یہ سب پارٹیاں کہے اور سننے میں ہوتی ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ باتیں نہ سنیں اور یہ باتیں سمجھتی ہیں کہ فیٹ ایف کی کیا صورتحال بنے گی، اپنی ایک دو باتیں منوا لیتی ہیں، پھر اسی جگہ پہ آ جاتی ہیں جو حکومتوں کی ضروریات ہوتی ہیں۔ میں اے پی سی سے یا ریبر پارٹی سے کچھ ہوتا دکھائی نہیں دے رہا، اور نواز شریف وہ نہیں آ رہے، اور شہباز شریف کی پارٹی کو میں شین کو نون سے الگ دیکھ رہا ہوں، اور یہ میں پہلے کہہ چکا تھا کہ 30 دسمبر سے پہلے یہ دو پارٹیوں میں میں سیاسی طور پہ، یہ نہیں کہ میں کوئی پامسٹ ہوں یا کچھ ہوں، میں ایسا دیکھ رہا ہوں کہ شہباز شریف کے حالات ان کے ساتھ مخدوش ہیں اور گھر میں لڑائی بڑھ رہی ہے۔ شہباز شریف جس کے بارے میں نواز شریف نے یہ اعلان کیا تھا کہ اس کو وزیر اعظم بنایا جائے، پھر اس نے اس لیے نہیں بنایا کہ شہباز شریف نے کہا کہ حمزہ کو مجھے چیف منسٹر چاہیے، یہ بات رک گئی۔ اب جو حالات ہیں، میں 30 دسمبر سے پہلے شین لیگ کو نون لیگ سے الگ دیکھ رہا ہوں، اور ہاتھی نکل گیا، اب دم پھنسی ہوئی وہاں پہ رہ گئی ہے، کسی وقت آپ سن لیں گے کہ یہ دو گروپ ہو جائیں گے۔ بالکل شیخ صاحب، ظاہر ہے کہ چیزیں تو سامنے آ رہی ہیں، لیکن ایک جو چیز امپورٹنٹ ہے جو بار بار کہی بھی جا رہی ہے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں نون لیگ کو نون لیگ سے ہی خطرہ ہے، اسی طرح تحریک انصاف کو بھی تحریک انصاف سے ہی خطرہ ہے، اور یہ بات بار بار کہی جاتی ہے کہ اپوزیشن کے سے خطرہ نہیں ہے حکومت کو حکومت سے ہی خطرہ ہے۔ آپ اس سے متفق ہیں؟ میں بالکل متفق نہیں۔ اس حکومت میں عمران خان کے پائے کا کوئی آدمی نہیں ہے، عمران خان کے علاوہ پارٹی کی نہ حیثیت ہے، نہ پی ٹی آئی کو کوئی مانتا ہے، نہ پی ٹی آئی کو جانتا ہے، اور یہ عمران خان کی وجہ سے بہت سارے لوگ وزیر بنے ہیں، ورنہ یہ کونسلروں کے الیکشن آ رہے ہوئے ہیں۔ لیکن جو اس وقت صورتحال ہے، جیسے اے پی سی، اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے پی ٹی آئی میں تب اختلاف ہو سکتا تھا اگر کوئی دوسرا لیڈر وہاں پہ ہوتا،
اگر ایک آلٹرنیٹو وہاں پہ موجود ہوتا, وہاں کوئی آلٹرنیٹو نہیں ہے, خدا کی دعائی ہے. میں دیکھیں, میں عمران خان کا یہ نہیں کہ وزیر ہوں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں, یہ پارٹی جیتی صرف ایک ون مین کی پالیٹکس سے ہے. یہ پارٹی آگے آئی ہے اس کی وجہ سے, اس پارٹی نے حکمرانی کی ہے اس کی وجہ سے. کسی آدمی کا کوئی رول نہیں ہے حکومت بنانے میں. اور اگر اس پارٹی کو آپ کہہ رہے ہیں گرے گی, اگر گرے گی تو صرف عمران خان کی وجہ سے گرے گی, اور کسی میں کوئی اتنا دم خم نہیں ہے کہ وہ پارٹی کو گرا سکے. شیخ صاحب, یہ جو بات آپ کر رہے ہیں اور ہم سنتے رہتے ہیں, آپ کابینہ میں بھی مستقل یہ بات اٹھاتے ہیں کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے, اس وقت مہنگائی کی وجہ سے بے روزگاری اور باقی چیزیں بھی, ٹھیک ہے کووڈ بھی ایک فیکٹر تھا لیکن کووڈ سے پہلے بھی جو سچویشن تھی وہ ٹھیک نہیں تھی. چینی کا 110 روپے پہ آ جانا, آپ جیسا شخص جو کہ عوامی آدمی ہے, آپ کو نہیں لگتا کہ یہ وہ سارے فیکٹرز ہیں جو کہ اس حکومت کی غیر مقبولیت کی طرف اس کو لے کے جا رہے ہیں مستقل, اور اپوزیشن اس کا فائدہ اٹھا سکتی ہے؟ میرا نہیں خیال. لوگ عمران خان سے نالاں ضرور ہیں جی, لیکن عمران خان سے ابھی نفرت نہیں کرتے, اور ان کے لیے کوئی جگر گوشہ یا دل گوشہ یا کیا کہتے ہیں اس میں کوئی کوشن نہیں ہے ان کے دلوں میں. ان کے روز روز کے کیس سنتے ہیں کہ ان کی اصل کرتوت کیا ہے, انہوں نے کیے کیا ہیں. کم از کم عمران خان کو ایک کریڈٹ یہ جاتا ہے کہ اس پہ کرپشن کا کوئی چارجز نہیں ہے. چینی مہنگی ہوئی ہے, آٹا مہنگا ہوا ہے, اس میں ہماری, میں سمجھتا ہوں جو ہم نے امپورٹ اب کر رہے ہیں اس کو پہلے کرنا چاہیے تھا ہمیں. میں دیکھیں, میں اکیلی ووٹ ہوں لیکن میں اس کے باوجود ان کا مشکور ہوں کہ میری بات کو سنتے ضرور ہیں, بے شک عمل نہ کریں. میں نے اس آٹے کی ایکسپورٹ کو اور مرغی والوں کو دینے کے خلاف مخالفت کی, میں نے چینی کی ایکسپورٹ کی مخالفت کی, میری بات سنی گئی لیکن اس پہ کوئی عمل نہیں کیا گیا. اور وہی بات ہوئی جو میں نے کہا تھا. میں نے کہا تھا کہ جناب علی یہ اگست, ستمبر میں اور نومبر میں آٹے کے مسئلے پیدا ہو جائیں گے, لیکن شکر ہے امپورٹ ہو رہی ہے. اور میں خود کراچی جا رہا ہوں اس گندم کو ٹرین کے ذریعے فوری طور پر تمام جگہوں کو پہنچانے کی میں خود نگرانی کروں گا, تاکہ گندم کی قیمت جو ہے وہ اپنی جگہ پہ آ سکے, اور اس پہ سبسڈی بھی دیں گے, چینی پہ بھی دیں گے اور آٹے پہ بھی دیں گے انشاءاللہ. لیکن اگر یہ سچویشن ٹھیک نہ ہوئی شیخ صاحب, تو آپ کو لگتا ہے کہ لوگ سڑکوں پہ آ سکتے ہیں اپوزیشن کی کال کے اوپر؟ اس اپوزیشن کی کال پہ تو نہیں آ سکتے. فضل الرحمان طلباء کو اکٹھا کر سکتا ہے, اور وہ کوئی پریشر بلڈ اپ کر سکتا ہے. دیکھیں, پیپلز پارٹی کا پنجاب میں کوئی زور نہیں ہے. نون لیگ آپس میں دیکھیں, ایک طرف احسن اقبال ہے, شاہد خاقان ہے اور مریم ہے اور نواز شریف صاحب ہے, دوسری طرف شہباز شریف ہیں, ایاز صادق ہے اور خواجہ آصف ہیں, تنویر ہے اور دوسرے لوگ ہیں. سو یہ پہلے ہی کافی اس میں پارٹ پڑا ہوا ہے. اور پیپلز پارٹی کیوں کرے گی جی؟ کراچی میں ایک بہتر ہم آہنگی کا مظاہرہ ہونے جا رہا ہے. اگر کراچی میں بات بن گئی, اگر کراچی میں یہ جو سیمنٹ لگایا ہے پاک فوج نے, دونوں کے درمیان یہ سیمنٹ مستحکم ہو گیا اور یہ اکھڑ نہ گیا, تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف میں بہتر انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو جائے گی. اور ظاہر ہے کہ یہ حکومت کو اس کا فائدہ ہوگا اور اپوزیشن کو مجموعی طور پر اس کا نقصان ہوگا. لیکن سر, یہ اے پی سی میں اب کہا یہ جا رہا ہے کہ بلڈ اپ کیا جائے گا اس معاملے کو, یا تو تحریک عدم اعتماد جو کہ ان ہاؤس چینج کی طرف کی بات کی جا رہی ہے, یا پھر کسی تحریک کی بات کی جا رہی ہے کہ سڑکوں کے اوپر چلائی جائے گی. تو اس میں کتنا وزن ہے؟ کیونکہ قاف لیگ بھی کچھ خوش نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہے جو حال ہی میں دوبارہ سے ان کے خلاف چیزیں نکالی جا رہی ہیں اور ڈھونڈا جا رہا ہے, اور دوسری طرف مینگل صاحب پہلے ہی ناراض ہیں. ایم کیو ایم بھی کوئی اندر سے خوش نہیں ہے. یہ سارے لوگ اس جگہ پہ نہیں پہنچیں گے جو آپ سوچ رہی ہیں. کسی قیمت پر عدم اعتماد میں نہیں جائیں گے یہ تمام لوگ. اور سیکنڈلی میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ یہ تحریک, میں نے آپ کو پہلے بتا دیا اے پی سی کہ یہ جلسہ کریں گے جی, اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان کو سننے اور ماننے کی بھی عادت ہے. ایک منور ظریف کی فلم تھی, وہ اس فلم میں کہتا ہے کہ مینو کچھ آکھو, مینو آنکھیں لگن دا شوق ہے. سو یہ جتنا اتنے مہینوں سے کھڑے ہیں, اب یہ کہیں گے کہ ہم تحریک کا ٹیمپو بنانے لگے ہیں جلسہ کر کے. اور جس قسم کے حالات سیلاب سے گزرے ہیں بنیادی شہر, اس کے بعد اگر آپ یہ سمجھے کہ ٹیمپو بنانے کے لیے بھی ان کو 2-3 مہینے چاہیے, 2 مہینے ان کو جلسہ کھیلنے میں, کیونکہ ایک جلسہ دوسرے دن نہیں یہ کر سکتے, یہ ان کا اتنا سٹیمنا نہیں ہے, یہ کم از کم 8, 10, 15 دن کے بعد کریں گے. سو 4, 5, 6 جلسے 2 مہینے گزار دیں گے,
اور اس کے بعد جو نتیجہ نکلنا ہوگا وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. عمران خان 5 سال پورے کرے گا. سینٹ الیکشن سے پہلے تو ویسے بھی مطلب 21 میں ہے سینٹ، مارچ 21 میں، تو اس سے پہلے تو ویسے بھی آپ کو لگتا ہے کہ اپوزیشن صرف ایک وارم اپ سچویشن جو ہے وہ کریٹ کرے گی، وارم اپ کرے گی خود کو؟ بالکل وارم اپ کرے گی، اور وارم اپ ایسی کرے گی کہ اپنی فیلڈ میں ہی ایسی کرے گی جیسے کہ اپنے سین میں کھیلتے ہیں جی. اور وہ کون سا ایک بڑا کمنٹری تھی نا کہ علیم ثاقب نے اس کو پاس دیا، اس نے اس کو پاس دیا، اس نے اس کو پاس دیا. یہ گول کرنے والی ٹیم نہیں ہے. لیکن شیخ صاحب اس کے ساتھ ساتھ بالکل آپ جیسے پولیٹیکلی تو آپ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں کہ اپوزیشن کمپرومائزڈ ہے، حکومت کی پرفارمنس نہیں ہے. جو عوام ہے وہ کیا کریں گے؟ آپ دیکھیں کہ اس وقت جتنا انریسٹ ہے لوگوں کے اندر، بے روزگاری اور مہنگائی کے ہاتھوں، پھر وہ تو ایک کیا کوئی لیڈر لیس موومنٹ، کوئی انارکی کی طرف جا سکتی ہے سچویشن؟ میری ایک گزارش ہے سر. اب لیڈر تو یہی ہیں جو پاکستان میں ہیں. کوئی نوجوان آدمی متعارف نہیں ہو رہا کہ ایک نیا لیڈر ابھر آئے اس ملک میں. اور یہ عمران خان نے 2 بڑے لیڈروں کے درمیان سے وکٹ گرائی ہے. اور جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام جو ہے، عوام میں ہم ہوتے ہیں، کوئی شک نہیں. ابھی میں نے آج جلسہ کیا ہے اور تھوڑے سے لوگ منگائے تھے، بلائے تھے، ہزاروں لوگ ہو گئے. لوگوں کے پاس لوگ تقسیم ہو چکے ہیں. جو تحریک انصاف میں ہیں وہ تحریک انصاف میں ہیں، جو نون میں ہیں وہ نون میں ہیں، جو پیپلز پارٹی میں ہے پیپلز پارٹی میں ہے. اور نون کی آرگنائزیشن سب سے ٹھس ہے، کوئی ان کے رابطے نہیں ہے. کوئی آپ دیکھ لیں گے فضل الرحمان کا ظاہر ہے مدرسوں میں 4 مفتی فیصلہ دے دیں صوبہ سرحد کے کہ جناب چھٹی ہے. بڑے بڑے مدرسوں میں دیکھیں، ایک مدرسوں میں 6-6 7-7 ہزار طلبہ پڑھتے ہیں، 3-3 ہزار طلبہ پڑھتے ہیں. ان نون اور پیپلز پارٹی کے پاس ایسی کوئی گیدر سنگھی نہیں ہے کہ وہ ہزاروں لوگ ان کے پاس ان کے کالجوں میں یا ہسپتالوں میں یا کارخانوں میں وہ لے کے آ جائیں. جب جلسے ہوتے ہیں تو کارخانوں کی مزدور بھی لائے جاتے ہیں. سو ان کی صورتحال ٹھیک نہیں ہے. یہ وارم اپ کا پروگرام اناؤنس کریں گے اور یہی کہیں گے کہ ہم حکومت کو چھوڑیں گے نہیں، گرا کے رہیں گے. وہی باتیں جو ہم کیا کرتے تھے وہی کریں گے. تو شیخ صاحب لیکن مولانا تو ٹف ٹائم اس کا مطلب ہے دے سکتے ہیں. اگر وہ دوبارہ اسلام آباد آ جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو ٹف ٹائم حکومت کو دے سکتے ہیں. دیکھیں وہ آئیں تو دے سکتے ہیں نا، وہ آئیں گے ہی نہیں اسلام آباد انشاءاللہ تعالی. یہ دم کر دیا میں نے بھی. تو پہلے ان کے ساتھ کیا ہوا تھا سر؟ وہ جو پہلے آئے تھے وہ احسن اقبال پہلے ان کے ساتھ دھوکہ ہو گیا. اب ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ بڑے چالو لوگ ہیں، بڑے چالاک لوگ ہیں، یہ بڑے تاریخی انہوں نے دھوکہ کیا ہے اس کے ساتھ. وہ پہلے تو کہتا ہے مجھے تحریر لکھ کر دو، تحریر انہوں نے لکھ کر دینے نہیں. اس کا آئیڈیا ہے کہ اسلامی گروپ کو اکٹھا کرے، ایک IGI بنائے. اس کے ذہن میں ایک نیا خاکہ ہے کہ سارے مکتبہ فکر کے لوگوں کو اپنی قیادت میں اکٹھا کرے، جو کہ وہ نہیں ہو سکتے. اس کے ذہن میں ایک خیال ہے کہ وہ اسلامی گروپ فارم کرے، تمام مسلکوں اور مذہبوں کا ایک گروپ بنائے اور وہ ان 2 پارٹیوں کے مقابلے میں آئے. یہ ہے اس کی اسٹریٹجی. یہ کتنی کامیاب ہوتی ہے، یہ کتنی ناکام ہوتی ہے، یہ وقت ہی ثابت کرے گا. میرے خیال میں کامیاب یہ بھی نہیں ہوگا. سر احسن اقبال صاحب کہتے ہیں کہ ان کو جنہوں نے وعدہ کیا تھا ان کی وجہ سے ان کو نقصان ہوا تھا یا واپس آنا پڑا تھا، ہماری وجہ سے نہیں. وہ کون لوگ تھے جنہوں نے مولانا سے وعدہ کیا ان کے خیال میں اپوزیشن کی بجائے؟ دیکھیں وعدہ کون دیتے ہیں اور کون لیتے ہیں یہ آپ کو بھی پتا ہے. آپ میرا مطلب ہے میں اتنا بولا تو نہیں کہ آپ کے پروگرام کی ریٹنگ بڑھانے کے لیے میں جان پہ کھیل جاؤں. ظاہر ہے میں سیزن پولیٹیکل ورکر ہوں، مجھے پتا ہے کہ آپ مجھ سے کیا کہلوانا چاہتی ہیں. لیکن یہ احسن اقبال ہی آپ کو بتا سکتا ہے کہ کس نے وعدہ لیا اور کس نے وعدہ دیا. نہ کوئی وعدہ لیا نہ کوئی وعدہ دیا. اس قسم کے اس کو میسیجز سگنل موصول ہوئے جو لوگوں نے آ کے دیے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک نہیں تھا. لیکن یہ سگنل تو پچھلے پہلے دن سے جس دن اسمبلی کا اجلاس ہوا اس دن سے دیے جا رہے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں جی، ہم جا رہے ہیں، جیسے ہمارا سامان بندھا ہوا پڑا ہے. جی ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد اس پہ شیخ صاحب سے کچھ اور باتیں کریں گے. یہ تو بالکل درست بات ہے کہ جتنی تاریخ پاکستان کی شیخ رشید صاحب نے دیکھی ہے کسی نے نہیں دیکھی، تو کیا ہو سکتا ہے. اور پھر صدارتی نظام کی باتیں کیوں ہو رہی ہیں اور اپوزیشن جو ہے وہ آگے جا کے کیا لائے عمل اختیار کر سکتی ہے. اور پھر خاص کر کے جو بات مولانا کے بارے میں کی ہے اس پہ بات کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک، واپس آتے ہیں بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। जनाब शेख रशीद अहमद साहब अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह वफाकी वजीर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। शेख साहब, आप ने भी मौलाना की जो पॉलिटिक्स है उसके ऊपर तो बात की। अगर नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आते, जो कोर्ट ने कहा है कि अब उनको सरेंडर करना है, वो कह रहे हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं, उनका इलाज होना चाहिए, हुकूमत चाहती है कि वो वापस आएँ, क्या सूरत हाल बनती है? क्या हुकूमत अफोर्ड कर सकती है वो अगर वो वापस आ जाते हैं पाकिस्तान? देखें, 2-4 बातें 1-2 मिनट में मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। एक तो मैं उन वज़रा में शामिल था जिसने हाथ उठा के ये कहा कि इसको बाहर जाने दो। बाहर जाके 10 महीनों में उसने कोई कस्तनतुनिया फतह नहीं कर दिया, उसने कोई द्वारका का किला नहीं फतह कर दिया। चंद फोटोएं आप लगा दें, उसका मतलब ये नहीं कि वो पॉलिटिकली, या उसने फ़ोन किया, फ़ोन तो यहाँ से भी आके हो सकते हैं। देखें, गुजारिश ये है कि उसके ज़हन में नवाज शरीफ के अगर पुराना ख्याल है तो उस वक्त बेनज़ीर भी बाहर थी, और तय ये था कि बेनज़ीर अगर आ गई तो उनको भी सऊदी अरब से फाटक खोल दिया जाएगा। और ये तय था क्योंकि किंग अब्दुल्ला ने मेरी मौजूदगी में मुशर्रफ को ये कहा कि अगर बेनज़ीर आई तो हमारी कमिटमेंट वही है कि हम इसका फाटक खोल देंगे। और हालांकि वो खुश नहीं थे, वरना इस दफ़ा भी ये सऊदी अरब की तरफ जाते। वहाँ जो इनका इखलाकी रवैया था, इखलाक से मुराद सियासी रवैया था, उससे वो खुश नहीं थे। अब मसले दो हैं। सारे पॉलिटिशियन पाकिस्तान में सिवाय इनके ख़ानदान के, एक सागडार साहब, एक इनका बेटा हमजा साहब का, एक दो और लोग, बाकी सारे पाकिस्तान में सियासत कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी का कोई बंदा बाहर नहीं है। और अब मरियम के बारे में जो पाबंदी लगाई गई, ये कैबिनेट का यूनानिमस फैसला था। हालांकि मैं ये समझता हूं कि उनका डिमांड किया है कि हमें बाहर जाने दिए। दफा बला गन बला पुल्लो पार जाते क्या हो जाता। लेकिन मैं काबीना में इस दफा मैंने वोट दिया क्योंकि मुझ पे बड़ी तनकीद हुई। मेरी सियासी राय आज भी ये है कि नवाज शरीफ के बाहर जाने से पाकिस्तान की सियासत में कोई फर्क नहीं पड़ा, हमें फायदा ही हुआ, नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ऐसा फैसला हुआ है कि कोर्ट ने किसी मुजरम को जाने दिया बाहर। 72-73 साल तारीख में ये पहला वाकया है। मुजरम की तो जमानत नहीं होती पाकिस्तान में जी। हम मुजरम होते हुए 7-7 साल कैदे लिए हमने। एक अवारा कलाशनकोव के केस में हमारी तो जमानतें नहीं हुई। हम तो बाहर जाने की डिमांड नहीं कर रहे थे। यहाँ अदालतों ने इतना तक लाहौर में कहा कि अगर ये मर गया तो आप जिम्मेदार होंगे, इसकी मौत का कौन जिम्मेदार होगा। और ऐसा पाकिस्तान में माहौल बना दिया गया कि शाम को मर जाएगा, ये सुबह मर गया था। लोग पूछते थे कोई ज़मीमा तो नहीं निकला, कि शायद इनकी हालत इतना माहौल इन्होंने बना दिया। अब अगर उसके प्रेजेंस के बगैर उसका ट्रायल होता है तो ये भी दुनिया का एक नया कानून होगा जो कि नहीं हो सकता। कानूनन ये फंस गए। ना कोई लीडर इस वक्त मुल्क से बाहर है, ना किसी ने आना है। आना भी इन्होंने है जो ये गए हैं, और इनकी सियासत को शदीद धचका लगने के खदशात हैं। अगर नवाज शरीफ नहीं आते और उन पे ठप्पा लग जाता है रिजेक्टेड का, ये ठप्पा शहबाज पे भी लग जाएगा। मरियम पे लगा हुआ है, पहले ही लगा हुआ है। सो ये खानदान सियासत से बाहर है। अब बारी आ जानी है आसिफ जरदारी खानदान की। उनके केसेस के फैसले भी 3-4 महीने में हो जाने हैं। मैं नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी खानदान की कोई सियासत नहीं देखता, और ये बुज़दिल है। आसिफ जरदारी जेल काट सकता है, उसका स्टेमिना है। नवाज शरीफ खानदान जेल काटने का बड़ा बुज़दिल है, और भी कई सियासतदान जेल काटने के बड़े बुज़दिल हैं। जिनकी तरबियत नहीं है जवानी में, जिन्होंने कोई स्टूडेंट पॉलिटिक्स नहीं की, जेलें नहीं देखी, थानों में गंदों में टाइम नहीं गुजारा, जिन्होंने सालों जेलें नहीं काटी, बदबूज़दा जेलें नहीं काटी। इनके तो एसी लगे होते हैं, परफ्यूमों का स्प्रे होता है, मोबाइल फ़ोन इनके पास होते हैं। ये जेल कैसी है इनकी? ये इस जेल को भी नहीं काट सकते। तो जो जेलें हमने काटी हैं C क्लास की, 7-7 साल कैद ली है, उस जेल के तो ये करीब से भी नहीं गुजर सकते जी, कि उसी कमरे में टॉयलेट और उसी में रहना। बिल्कुल शेख साहब, लेकिन ये बताइए कि ये जाने का इतना तनाज़ा क्यों बना? क्योंकि जो पंजाब के डॉक्टर्स थे, यास्मीन राशिद साहिबा और बाकी सब, वो तो प्लेटलेट्स वगैरह सब कुछ कह रहे थे। ज़ाहिर है मीडिया ने तो उनकी बातों को उठाया, फिर प्राइम मिनिस्टर के ऑन द रिकॉर्ड स्टेटमेंट्स थे। ये बड़ी एक एज ए पॉलिटिकल पर्सन मैं अब ये तो नहीं कह सकता ना कि मेडिकल, हमारे कई वज़रा कह रहे हैं जी मेडिकल रिपोर्टें बनाई गई। मैं ये इल्ज़ाम नहीं दे सकता क्योंकि पंजाब में हुकूमत हमारी है। सो पंजाब और इमरान खान साहब ने अपने डॉक्टर से भी पता करवाया जी। सो मैं उन वज़रा की तरह नहीं हूँ जो ये कहूँ कि जी
جو میڈیکل رپورٹیں ہیں وہ منور کر لی گئی اور اپنی مرضی کی بنا لی گئی، کیونکہ عمران خان نے خود کیبنٹ میں یہ کہا کہ میں نے چیک کیا کہ وہ واقعی بیمار ہے. یہ انہوں نے کیبنٹ میں یہ بات کہی. ظاہر ہے انہوں نے فیصل سے یا کسی اور جو بھی اپنا ڈاکٹر ٹرسٹ وردی ہوگا اس سے پتہ کیا ہوگا کہ وہ واقعی بیمار تھے. دیکھیں بیمار ٹھیک بھی ہو جاتا ہے اور ٹھیک بیمار بھی ہو جاتا ہے، اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ وہ یہاں آ کے پھر بیمار ہو جائے. دیکھیں یہ سب سیاستدانوں کی عمریں اس جگہ پہنچ چکی ہیں کہ پتہ نہیں لگے گا کہ کسی ٹائم کوئی بیمار ہو جائے گا. اس ملک میں ینگ ہمارے دیکھیں، یورپ میں دیکھیں، کینیڈا میں دیکھیں، دوسری طرف دیکھیں فرانس میں دیکھیں، ینگ پولیٹیشین آ رہے ہیں. ہمارے جو ہیں میری طرح تھکے ہوئے، رنگ پسٹن بیٹھا ہوا، پلگوں میں کچرا پھنسا ہوا، کھانسی کا دھواں نکالتے ہوئے، یہ سارے قیادت وہ ہے، وہ کسی وقت بھی بیمار ہو سکتی ہے. اور سو یہ کہنا کہ نواز شریف کا فیصلہ اب عدالت نے کرنا ہے، میرا نہیں خیال کہ عدالت اس کی سماعت جو ہے اس کے بغیر یہ نیا قانون بنا دے گی اس ملک میں کہ اس کے آئے. باقی عدالت ہے، عدالت کچھ فیصلہ کر سکتی ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ ایک جو قانون بنا کہ قیدی کو باہر جانے دیا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی سماعت قیدی کی بغیر حاضری کے ہو، تو جو ضمانت پہ ہو، بغیر ضمانت پہ آئے ہو. میں سمجھتا ہوں نواز شریف خاندان کے لیے شدید مسائل ہیں. تو آپ خان صاحب کو کیا مشورہ دیں گے کہ نواز شریف صاحب کو وہیں رہنے دیا جائے، ویڈیو لنک کے اوپر ان کا کیس سنا جائے، یہاں نہ لایا جائے؟ کیبنٹ کا فیصلہ ہو گیا جی، اب تو کیبنٹ میں نے بھی ووٹ دیا ہے کہ اس کو بلایا جائے. جو کیبنٹ کا فیصلہ ہو جائے اس پر تو مجھے پہرا دینا نا. میں اتنا بے وقوف وزیر تو نہیں ہوں کہ کیبنٹ میں اچھا کیبنٹ نے فیصلہ کر دیا کہ ان کو واپس بلانا ہی بلانا ہے سر. بلایا جائے گو. وہاں بھی میں نے یہ تجویز کچھ نہ کچھ دی تھی تھوڑی بہت، لیکن کیبنٹ کا کیونکہ فیصلہ ہے تو میں اس فیصلے کے ساتھ باہر آ کے، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ اپنے گندے کپڑے دھوؤں آ کے ٹی وی کے سامنے کہ میں بڑا ٹارزن ہوں. لیکن میری رائے کچھ بھی ہو، لیکن اب میری رائے یہ ہے کہ ان کو لانا چاہیے کیونکہ یہ کیبنٹ کا فیصلہ. ناظرین ہم بات کریں جناب شیخ رشید احمد صاحب سے، ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور کچھ اور موضوعات پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ شیخ رشید احمد صاحب موجود ہیں جن سے ہم بات کر رہے ہیں، خصوصی گفتگو کر رہے ہیں. شیخ صاحب، ایک تو یہ جو احتساب کی بات ہے، لوگوں میں یہ بات بہت زیادہ ہے کہ احتساب صرف اپوزیشن کا ہو رہا ہے. آپ حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایس اے پی ایم جناب جنرل باجوہ صاحب کے خلاف بھی چیزیں سامنے آئی ہیں. تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ لوگ یہ سوچتے ہیں اب کہ پاکستان میں ایک نہیں دو قانون ہیں؟ دیکھیں آپ تو آسمہ یہی کہتی ہیں ہر جب میں پروگرام سنتا ہوں کہ یہاں دو قانون، یہاں ایک ہے. وقت کی بات ہے. اگر جب ہم نہیں ہوں گے نا تو ہمارے ساتھ دیکھیں نا کتنے منسٹرز کے کیسز انویسٹیگیشن میں ہیں. خود چیف منسٹر پنجاب جو سب سے بڑا حکومت کا تھم ہوتا ہے، تھم اس لیے کہ مسئلہ طاقت تو ساری پنجاب میں ہے، مرکز میں کیا ہوتا ہے جی؟ کچھ بھی نہیں. بالکل. پنجاب کا چیف منسٹر جو ہوتا ہے وہی آل ان آل ہے. مرکز میں تو صرف ایسے ہی باتیں اور تقریریں، اور 18ویں ترمیم کے بعد تو مرکز جو ہے بالکل ویسے ہی آپ یہ کہہ لیں کہ گڈیوں کے پٹولوں کی طرح حکومتوں کے مسئلے ہوتے ہیں. مین طاقت جو ہے وہ پنجاب میں ہے. سو اگر یہ کہا جائے، دیکھیں ہمارے سب سے بڑے سٹار کے خلاف جس کے لیے سارے لوگ باتیں کر رہے ہیں، اس کے کیس کا ٹرائل ہو رہا ہے، ان کے کیس کی انویسٹیگیشنز ہو رہی ہے، روز ان کے کیس کی نئی چیزیں نکل رہی ہیں. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اپوزیشن کا ہو رہا ہے اکیلا. شیخ صاحب، یہ جب نظام کی اب بات کرتے ہیں، اور آپ سے زیادہ کون جانتا ہے بہتر کہ جمہوریت اور جو نظام کی بات ہوتی ہے، پھر بیچ میں ایک صدارتی نظام کی بات بھی آ گئی. اب اس بحث پہ جب گورنر کے پی کے بولیں گے، منسٹرز بولیں گے، تو لوگ اس کو ذرا سنجیدہ لیتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کوئی صدارتی نظام کی طرف معاملات بڑھ رہے؟ دیکھیں اس ملک میں سارے ہی نظام آزمائے گئے اور سارے ہی ناکام ہوئے کم و بیش. یہاں ایوب خان صدر تھے اور ممبر اور یونین کونسل، اس وقت تو سستا زمانہ تھا، پٹرول کے شوگر مافیا کا ٹائم نہیں تھا، پستول کے لائسنس پر اور بسوں کے روٹ پرمٹ پر بک جایا کرتے تھے. مجھے اچھا یاد ہے پستول کا ایک لائسنس بھی ہوتا تھا تو ایک بی ڈی ممبر ووٹ دے دیتا تھا. اب صورتحال جو یہ ہے، اس انٹرنیشنل پالیٹکس بہت گمبھیر ہے. ہم کوئی ایسا قدم نہیں اٹھا سکتے جس سے صوبوں میں تنفری پھیلے، اور صوبوں میں نفرت پھیلنے سے پاکستان کی سالمیت کو خطرات. میں خود صدارتی نظام کا حامی ہوں، لیکن
یہ قانون میں ترمیم کون کرے گا؟ اس کے 6 پوائنٹس ہیں، پہلے اس کا ریفرنڈم کون ہوگا، پھر اس کا اسمبلی سے پاس کون کرے گا. یہ نہیں ہو سکتا جی. ہم کہتے رہیں گے سارے، لیکن میں اس کو ہوتا ہوا نہیں دیکھ رہا، اپنی زندگی میں تو نہیں دیکھ رہا. میرے بعد شاید کوئی آدمی آئے اتنا طاقتور سیاستدان جو ساری دنیا کو اپنے پیچھے قائل کر لے. ابھی تو یہ 6 پوائنٹ پاس نہیں ہو سکتے جی. تو شیخ صاحب آپ نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی، مجھے دوبارہ یاد آ گئی، تو میں چاہ رہی تھی اس پہ آپ ذرا زیادہ بات کریں کہ شہباز شریف صاحب کے لیے بھی خطرہ ہے نااہلیت کا، جو آپ ابھی فرما رہے تھے تھوڑی دیر پہلے. مجھے تو وہ نااہل ہوتا بھی نظر آ رہا ہے، اللہ اس کے حال پہ رحم کرے، اور جیل جاتا ہوا بھی دکھائی دے رہا ہے. اس کا کیس سیریس ہے، اگر کچھ اور ہو جائے تو میں کہہ نہیں سکتا، لیکن شہباز شریف اور حمزہ کا کیس سارے کیسوں میں سیریس ہے. اس کے ڈاکومنٹڈ پروف جو ہیں وہ کافی ہیں، اور اس کا خاندان بھی یہی چاہے گا کہ اگر ہم نہیں تو یہ بھی نہیں. دیکھیں آپ یہ دیکھیں نا کہ جب نواز شریف نے اعلان کیا شہباز شریف کو وزیر اعظم بنانے کا، تو اس نے کیوں نہیں بنایا؟ میں آپ کو بالکل ایگزیکٹ بتا رہا ہوں. کوئی نون لیگ والا آ کے اس کی تردید کر سکتا ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اس نے کہا کہ مجھے حمزہ چاہیے. دیکھیں یہ گھروں کی لڑائیاں جو ہوتی ہیں اقتدار میں ایک دوسرے کے گلے پڑ جاتی ہیں. شیخ صاحب لاسٹ کوسچن، خان صاحب کو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ بس خان صاحب کو ایک ہی گزارش ہے کہ مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے، اور انشاءاللہ اس سال میں کریں گے. مہنگائی سے عام آدمی متاثر ہے، باقی لوگ گزارا کر لیتے ہیں. غریب آدمی جو ہے ہفتے کا یا ایک دن کا راشن لیتا ہے، صبح دودھ لینے جاتا ہے. 11 چیزیں میں کیبنٹ میں کہتا رہتا ہوں، عوام کے سامنے کہتا ہوں، میرا یہ ایک ایجنڈا ہے کہ 11 چیزیں غریب کو سستی ملنی چاہیے، سبسڈی پہ ملنی چاہیے. آٹا، چینی، دال، گھی، نمک، مرچ، ہلدی. اور یہ میں آپ کے پروگرام میں نہیں کہہ رہا، میں عمران خان کا مشکور ہوں کہ میری بات سن لیتا ہے، ورنہ وہاں میں اکیلی آواز میں اتنا کہنا اور اس کے ماتھے پہ بل نہیں بڑھتے، کیونکہ میری آواز ہمیشہ مہنگائی کے خلاف ہے. اور آج بھی میں عمران خان کو یہی مشورہ دوں گا کہ اس سال کو مہنگائی کا کلا کما کر دیا جائے. بالکل، بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. شیخ رشید صاحب عوام کی نبض پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور عوام کی بات ہمیشہ کرتے رہے ہیں، کرتے ہیں. یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے اس وقت، اور تحریک انصاف کو اس کے اوپر پوری توجہ دینا ہوگی تاکہ یہ حکومت بھی چل سکے اور لوگ بھی مطمئن ہوں، مضطرب نہ ہوں. مضطرب عوام جو ہوتی ہے، اور خاص کر کے جب اپوزیشن کی طرف سے بھی لیڈرز جو ہیں وہ یا موجود نہ ہوں، یا پھر وہ اندر ہوں، یا پھر وہ باہر نہ نکل رہے ہوں، تو کسی نہ کسی انتشار کی طرف معاملہ جا سکتا ہے. گفتگو آپ نے سنی، فیصلہ آپ کا.